बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, भाइयों, बहनों, बुज़ुर्गों और नौजवानों, चाहे वो जिस भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, बेशक अहले यूथ से हो, उन सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। बैठे एक चीज़ मेरे ज़हन में अचानक बैठे बैठे आई, तो मैंने सोचा चलो उस पर एक आपसे थोड़ी सी बात कर ली जाए, जिसमें मुझे तो समझ नहीं आती कि इसका क्या हल है। वो कुछ 70-71 पता नहीं 27-28 कितनी सीटें थी सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की मिला के 70+ ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें थीं जो इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ़ पार्टियों में बांट दी थी। उस हिसाब से, उस रेशो से, जिस रेशो से किसी ने सीटें ली थी, लेकिन उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इंसाफ तहरीक, पता नहीं जो भी है, उसका ना कोई निशान था, ना उस के निशान के नीचे कोई इलेक्शन लड़ा गया था। हत्ता कि उसके सरबराह साहिबजादा अहमद अली ख़ान हैं शायद, उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था अब, और वो पहुँचे थे। अब इस तरीके से देखा जाए तो उनकी तो एक सीट भी नहीं बनती ख़वातीन की मखसूस। तो क्या वो ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं वो हमेशा के लिए फ़र्क पड़ी रहेंगी? कोर्ट ने तो कह दिया बड़े आराम से कि आप दूसरी पार्टी को नहीं दे सकते। तो इसका कोई हल भी बताए, कोर्ट ही बताए। तो फिर इनके ये जो इतनी सारी सीट्स हैं जो कौमी असम्बली में भी खाली पड़ी हैं और सूबाई असम्बलियों में भी खाली पड़ी हैं, तो वो क्या हमेशा के लिए खाली पड़ी रहेंगी? उसका हल क्या है ये भी बताया जाए। जबकि वो किसी सियासी जमात के बैनर तले इलेक्शन ही नहीं हुआ इनका, और उस हिसाब से जो कौमी असम्बली की जो मुख्तस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, तो वो उनका कोई सर पैर कोई अता पता है? या हमें ये हमारे मुअज़्ज़ज़ अदलिया उनको स्टे दे करके ये दूसरी पार्टी को नहीं दिए जा सकते, अलग रख के बैठ गई है? क्या इसका कोई मंतकी नतीजा निकलेगा? ये ऐसी रहेगी, हमारी असम्बलियाँ नामुकम्मल ही रहेंगी? मेरा ख्याल सिंध में शायद इनकी कोई सीट हो ना हो, बलूचिस्तान में, लेकिन पंजाब में उनकी कुछ सीटें हैं, ये सुन्नी इंसाफ इत्तेहाद कौंसल तंजीम, पता नहीं क्या क्या है। मेरी इस बात को मजाक मत लीजिएगा, मेरी आदत है, मुझे आज तक इसका नाम नहीं समझ आया, वरना मैं नाम रखने में बड़ा क्या कह रहे हैं, ख़ुद को परफेक्ट समझता हूँ। किसी की बारे में किसको किस तरह मुखातिब करने, जैसे मैं एक शख्स को लंगड़ा शैतान कहता हूँ, वो सब कुछ क्लियर हो जाते। लेकिन ये जो जमात है ना, सुन्नी इत्तेहाद इंसाफ कौंसल तहरीक तंजीम, इसका मुझे नाम नहीं रखना आया। इस पर मैं आप लोगों से हाथ बात कर माजरत चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये जो अब सीटें हैं, इनका होगा क्या? या तो इस पर कौमी असम्बली कानून साजी करे, और या तो ये कानून गलत था। अगर वीमेन को एम्पावरमेंट करना था, वीमेन को हक के नुमाइंदगी देना था पार्लियामेंट में, तो फिर ये जैसा भी कानून था एक डिक्टेटर का बनाया हुआ था, उसके तहत अगर ये अभी चल रहा है, या उसे ख़त्म करें, या ख़त्म नहीं करते तो उसको कम से कम उसकी कोई लॉजिकल, उसका कोई मंतकी अंजाम तो बताएं कि इन सीटों का होगा क्या? क्या वो हमेशा खटाई में पड़ी रहेंगी? ये किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की नहीं है, क्योंकि उसके वो सारे आज़ाद लड़े थे और ख़ुद बाद में सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शामिल हो गए थे। पता नहीं किस अफलातून ने ये मशवरा दिया था। वैसे तो ये माने अडियालवी का से बड़ा रस्तू कोई है नहीं, जो अमेरिका जो क्या कहना चाहिए पूरे 7 बरे आज़म के बारे में सबसे ज़्यादा जानता है।
حالانکہ اس کو پاکستان کا پتہ نہیں ہے. وہ کبھی کچھ کہتے کہ پاکستان میں 12 موسم ہوتے ہیں، اور پھر ایک اس کے فالوور ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہے تو اللہ ایک نیک بندہ ہے، یہ تو اس کا کریڈٹ میں اسے دیتی ہوں جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں. اور وہ کریڈٹ کچھ عرصے بعد اسلام آباد میں سڑکوں پر رہ گیا جب گاڑیاں بارشیں زیادہ ہوئیں، جو کہ مذاق اڑایا جاتا تھا کہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو پانی زیادہ آتا ہے. تو زیادہ پانی آیا تو گاڑیاں بہہ گئیں اس میں ساری، اور ان محترمہ کی کوئی بھی کریڈٹ جس کو بھی دیا وہ کریڈٹ بھی بہہ گئے ساتھ. ابھی حال ہی میں ایک ملتانی خاتون ہیں جو جس کو خود بھی ملتان کا زیادہ پتہ نہیں، وہ کہتی ہے یہ پتہ ہے، میں اس کی زبان میں میں میری بھی سرا کی زبان ہے تو میں اسی زبان میں بات کرتا ہوں. پتہ ہے تو ہونے گال تھی دی پئی آئی کہ درجہ حرارت ملک دا ود گیا. پتہ ہے کہیں ودھے کہندی وجہ تو ودھے، ہاں ایک قیدی نمبر 804 دی وجہ تو ودھے. دوسرے لفظوں میں یہ زرتاج گل سے کچھ 2-4 قدم آگے تھی. اچھا اب وہ آگے کہتی ہے ذرا اندازہ کرو ایک بندے کی جھلک ڈٹھی ہے تو درجہ حرارت اتنا ود گیا. جو بندہ مکمل باہر آ گیا تو کہتی سی ملک میں کہر ناظر ہوگا اور کیا ہوگا، اگر درجہ حرارت کو اس سے ملا رہی ہے تو اور وہ باہر آ گیا اور ابھی پہ ہم لیٹ 40 درجہ حرارت پہ بھگت رہے ہیں تو پھر تو سورج سونے سے پہ آئے، دوسرے قیامت آ گئے. کہر ہی توڑنا ہے انہوں نے جس بھی صورت میں توڑنا ہے. اس کی بات کو میں نے اس طرح کر رہا ہوں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور وہ جو بھی کہتے ہیں نہ ان کا کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے نہ انہیں کچھ پتہ ہوتا ہے. اب میں بات کر رہا تھا ان مخصوص سیٹوں کی، تو میری حکومت سے، لیجسلیٹو اراکین سے، اسمبلی کے منتخب اراکین سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈا جائے یا کورٹ میں جایا جائے کہ اس مسئلے کا ہمیں حل بتائیں، یا وہ ہمیشہ ایسے رہیں گے، نہ کسی حکومت کو 2/3 میجارٹی ملے گی اور وہ کسی کے جو جن کے کلیم کر رہے ہیں کہ ہمیں ہماری سیٹیں مل جائیں گی. تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ سیٹیں انہیں ملیں، اور نہ ہی کوئی حق ہے کیونکہ ان کی کوئی سیٹ ہے نہیں اسمبلی میں. تو یہ خواہ کے 27 سیٹیں یا 28 سیٹیں جتنی ہیں یہ کیسے مل جائیں انہیں. اس کا کوئی حل عدلیہ نکالے یا پھر قومی اسمبلی نکالے، ورنہ یہ درمیان میں لٹکا رہے گا. اور اس مسئلے کو لگتا ہے سب بھی بھول گئے ہیں، حکومت بھی بھول گئی ہے، اور لنگڑا شیطان کا تو کام تھا روڈ اٹکانا ہر معاملے میں، اس نے اپنے لٹکا دیے. وکلا کو ٹکٹیں بھی اس لیے دی گئی تھیں کہ وہ کیسز چلنے، اتنا تو اسے پتہ تھا، لیکن اور ہمیں فیسیں دینی پڑیں گی تو انہیں ٹکٹیں دے کے تنخواہ دے اور وہ اپنا کام چھوڑ کے اور وہ عدالتوں میں پیشیاں بھگت رہے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. اور یہ ایک مسئلہ تھا جو میں اٹھانا چاہتا تھا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ضرور دیجیے گا. ایک اور میں نے کل یا پرسوں ویڈیو کی تھی جس میں نے کہا تھا کہ جو شیخ خبیث الشیطان نے 1971 ورسز 2024 دیا ہے، اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. میں کوئی ان پڑھ جاہل شخص نہیں ہوں جو بغیر سوچے سمجھے یہ بات کہہ دوں، اور آج وہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس پر آرٹیکل 6 شاید لگا دیا جائے، کیونکہ ایف آئی اے کی ٹیم اس سے صبح، سائبر ونگ کی ٹیم صبح اس سے ملنے گئی ہے تو اس نے بڑی تڑی سے کہہ دیا کہ میں نہیں ملنا چاہتا. ادھر روتا ہے عدالتوں میں کہ میں قید تنہائی میں ہوں، اور یہ پتہ نہیں کیسی قید ہے کہ جس میں 8 کمروں کا اسے سیل دیا گیا بنا کر. کبھی وہ ایکسرسائز کر رہا ہے، کبھی وہ یہاں کتابیں پڑھ رہا ہے، حالانکہ جو 3rd ڈویژن سپورٹ بیس پہ داخلہ لے آکسفورڈ میں، اور پھر ریاتی طور پر پاس ہو 3rd ڈویژن میں بھی سپورٹس بیس پہ سے داخلہ ملا تھا، اور وہ خود کو دنیا کا قابل ترین
اور ذہین ترین شخص سمجھتا ہے، اور اس کے فالوور کو میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں کہ اللہ آپ کو ویسا بننے سے بچائے۔ انہیں میں روک نہیں سکتا لیکن انہیں کہہ تو سکتا ہوں۔ بہرحال خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اس پر آرٹیکل 6 لگنے والا ہے، اور شاید یہ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے نا اس کے ٹویٹ کو، اب وہ اسے ایکسیپٹ کرتا ہے تو مرتا ہے کہ ٹویٹ میرا ہے، اگر نہیں کرتا تو مرتا ہے کہ ٹویٹ میرا نہیں ہے۔ ٹویٹ تمہارا نہیں تو تم اس پر پاکستان کے کہا یہی جاتا ہے کہ سب سے زیادہ فالوور ٹویٹر پہ شیخ خبیث و شیطان کے ہیں، تو اس کو پھر تم نے درخواست دے کے شروع بند نہیں کروایا، وہاں مزے لیتے رہے کہ یوں کرو، اور وہ فوراً اس پہ پوری یوتھا بریگیڈ گالک بلوچ بریگیڈ لگ جاتی تھی۔ اب میں انہیں کیا کہوں؟ بہرحال مانیہ ڈیالوی پھنسنے والا، اس کو جو ڈیفینڈ کر رہے تھے، جس میں میں کل گوہر ایوب کا گیا فلو میں، وہ انفیکٹ بیرسٹر علی گوہر کے بارے میں کہہ رہا تھا، وہ ہو، اور پھر رؤوف حسن ہے، اسی طرح کے جو 2-3 بندوں نے اسے، اور سنا اس نے کلاس بھی لی ہے بیرسٹر علی گوہر کے کہ آپ نے اسے ڈسون کیوں کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ کسی کو کھاتے میں نہیں لا رہا، اس کا انجام اس کے لیے برا نہیں ہے، اور بہت جلد چند ساتھی سے چھوڑ جائیں گے۔ اور وہ جو شید ٹلی کی تھی نا مشہور و معروف فکرہ کہ قربانی سے پہلے کچھ قربانیاں ہوں گی، بڑی قربانی عید سے پہلے کچھ اور قربانیاں ہوں گی، تو قربانیاں ہونے والی ہیں، یہ اس کا انجام ایک غدار کا ہوگا۔ میں نے کل یا پرسوں اس کا حکومت سے مطالبہ کیا تھا، پھر فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس ہوئی، انہوں نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو اس کا فیسیلیٹیٹر ہے، جو اسے ایگزیکیوٹ کروانے والا ہے، ان کو کسی طرح کا معافی نہیں ملے گی۔ اور اس کو اندھا دھند ریلیف دینے والے بھی ذرا سوچیں کہ کیا وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ ایک بندہ پاکستان توڑنے کی باتیں کر رہا ہے اوپنلی، اور نہ اس کے فالوورز پہ کوئی اثر ہو رہا ہے دکھانے کے لیے، تو وہ اس سے لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی برابر کے شریک ہیں کیونکہ اس کو قوت مل رہی ہے ان سے۔ وہ بھی تو خود کو مغل اعظم سمجھ رہا ہے جیسے وہ 1920 میں تھا، اور پھر بعد میں 2-3 سال بعد رونے لگ گیا تھا۔ جو بھی ہو، اس پر آرٹیکل 6 لگنا ہے، اس پر بڑا سخت سوال نامہ تیار کیا جائے، اور کیا جا رہا ہے، اور میرا ان سے مطالبہ ہے جو بھی یہ سارا سلسلہ صرف سوال نامے تک جاری نہیں رہنا چاہیے، اس کو پراپرلی اس کا جواب لیں، اسے پراسیکیوٹ کریں، اس کو کیس کریں، اس کو جلد منطقی انجام تک پہنچائیں، ورنہ عوام کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ آپ اسے ریلیف دے کے ہیرو بنانا چاہ رہے ہیں، جو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ اپنی قرآن سر پہ رکھ کے کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں ہے، یہ ماسٹر مائنڈ تھا، اس نے ساری اس کے بندے اوپن ہیں، جس میں مراد سعید ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہے، فلک جاوید ہے، صنم جاوید ہے، پتہ نہیں کیڑے جاوید ہیں، جو بھی ہیں وہ اس کو خود تو ڈوبے ہیں، صنم اس کو بھی ساتھ لے کے ڈوبیں گے، اور اس دن پاکستان میں سکون آئے گا جب مانیہ ڈیالوی عرف شیخ خبیث شیطان سے پاکستان کی جان چھوٹے گی۔ تو میرے یہ 2 مسئلے تھے، ایک تو یہ 2024 ورسز 1971، جس میں یحییٰ خان کے ساتھ موجودہ چیف جناب حافظ عاصم منیر کو ملایا گیا ہے، اس نے دوسرے لفظوں میں اللہ ہمیں معاف کرے، اس نے آرمی چیف کو غدار کہا ہے۔ یحییٰ خان غدار تھا، لیکن مجیب الرحمان بھی غدار تھا، اس نے اب یہ خود کو تو غدار ثابت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ غدار کی جو سزا ہے، غداری کی سزا ہے ملک کے ساتھ، وہ موت ہے۔ اس پر آرٹیکل 6 لگنے کا انتظار کروں گا، آپ لوگوں کی رائے کا منتظر ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔